अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को एक और ऑप्शन दी गई है। इमरान खान को यह कहा गया है कि आप एहतजाज ना करें, आप किसी किस्म की कोई तहरीक ना चलाएं, बल्कि आप हुकूमत के साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो आपको रिलीफ मिल सकता है, आपके लिए आसानियां हो सकती हैं और आपकी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। इस पर इमरान खान ने अहम तरीन जवाब दिया है। दूसरे नंबर पर एक बड़ी खबर है कोट लखपत जेल से। कोट लखपत जेल के अंदर एक वाकया पेश आया है 9 मई के केसेस के दौरान कि एक बंदा आया गवाही देने के लिए, लेकिन उसने अपनी गवाही रिकॉर्ड नहीं करवाई। क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाई, वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 9 मई के केसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA को आज सजा सुना दी गई है। आप ये कह सकते हैं कि एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से कम हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने जलसे आम से खिताब करते हुए इस बात का इतराफ किया है कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ा था वो इमरान खान को वोट पड़ा था। उन्होंने यहां तक इतराफ किया है कि मेरे हलके के अंदर मेरे अपने लोग, हमारे घरों के लोग, उन्होंने जाकर इमरान खान को वोट डाला। इसके अलावा एक बड़ा इंकशाफ किया है नईम हैदर पंजोता, जो कि इमरान खान के वकील हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं जो इमरान खान को एक नया पैगाम पहुंचाया गया है। इंसार अब्बासी साहब की यह खबर है। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक पैगाम पहुंचाया है इमरान खान को और यह पैगाम है एस्टेब्लिशमेंट का। यह पैगाम यह है कि आप किसी किस्म की कोई तहरीक ना चलाएं, आप अपने लोगों को बाहर सड़कों के ऊपर ना निकालें, किसी किस्म का कोई एहतजाज ना करें, बल्कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएं। अगर आप हुकूमत के साथ बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं, रिलीफ आपको मिल सकता है, यहां तक कि आपकी रिहाई भी हो सकती है। आगे से जो इमरान खान ने जवाब दिया है वो जवाब यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ एहतजाज होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान को बहुत सी यकीन दहानियां करवाई गई हैं जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है, तब से लेके आज तक, लेकिन किसी एक बात को भी पूरा नहीं किया गया। तो इमरान खान को अब किसी के ऊपर कोई यकीन नहीं है। लिहाजा इमरान खान इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और पूरे मुल्क के अंदर चलाएंगे। इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कहा है कि मैं किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा और खसूसी तौर पर यह जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके साथ तो कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। आगे आ जाएं जी, एक इंतहाई अहम खबर है कोट लखपत जेल से। कोट लखपत जेल के अंदर 9 मई के हवाले से केसेस चल रहे हैं। वहां पर एक पुलिस वार्डन आते हैं गवाही देने के लिए। जब वो गवाही देने के लिए आते हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां पर कुरान पाक की एक आयत पढ़ती हैं और उसको मुखातब करके ये कहती हैं कि जो लोग झूठी गवाही देते हैं उनके बारे में अल्लाह कुरान में यह फरमाता है। जब वो कुरान के अंदर अल्लाह का फरमान सुनते हैं, वो साहिब जो झूठी गवाही देने के लिए आए थे, तो वो गवाही दिए बगैर ही कमरे अदालत से वापस चले जाते हैं, वो गवाही नहीं देते। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये 9 मई के केसेस के अंदर क्या हो रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट से खबर है ऑनरेबल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हज के लिए मुल्क से बाहर हैं, तो उनकी जगह पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। उन्होंने आज हलफ उठाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुल्क से बाहर हैं, वो 7 जून को वापस आएंगे और फिर हलफ उठाएंगे। 7 जून से 10 जून तक वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम खबर है और ये खबर है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने अपना कलीती फैसला जारी किया है और उसमें वाज़ह तौर पर कहा है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं है, यानी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं, उनको सजा दे दी गई है। अब्दुल लतीफ चतराली 9 मई के केसेस के अंदर उनको सजा दे दी गई है और सजा दी गई है 10 साल कैद की सजा। उनके साथ और भी लोग थे, तकरीबन टोटल 11 लोग थे, उनको 10 साल कैद की सजा दे दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से आप कह सकते हैं कि 1 सीट कम हो गई है। बहुत से लोगों ने यह दावा कर रखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 से 50 सीटें जो हैं वो कम होंगी और उनके ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा, नून लीग को जितवाया जाएगा और नून लीग की हुकूमत को मजबूत बनाया जाएगा। जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है बहुत से प्लान बनाए गए हैं,
بہت سے پلان بنائے گئے ہیں اور ہر پلان الٹا پڑا ہے، ہر پلان الٹا پڑا ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ جو سزا ہوئی ہے اسی طرح کی ایک سزا گجرانوالہ کی عدالت سے بھی ہوئی تھی. وہاں پر بھی سارے کے سارے ملزمان کو ایک جیسی سزا سنائی گئی تھی. نعیم حیدر پنجوتا نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ آج 9 مئی کے کیس کا فیصلہ آیا ہے جس میں بالکل غلط سزا دی گئی ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شہادتیں نہیں ہیں، کوئی گواہ سچا نہیں تھا. لکھا لکھایا فیصلہ سنایا گیا ہے. ان کا دل ہے کہ دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں کیس اصل تھے، اور ساتھ ہمارے ایم این ایز کو بھی نااہل کریں تاکہ ان کی سیٹیں اسمبلیوں میں کم ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں تو رجوع کیا جائے گا لیکن 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے پاس انصاف دینے کی طاقت نہیں رہی. ہم اپنا قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے اور آواز بھی بلند کریں گے. یہ نعیم حیدر پنجوتا نے کہا. اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے سمینہ پاشا نے. انہوں نے کہا کہ پہلے جنرل الیکشن میں 70-80 سیٹیں فارم 47 پر چھین لی گئیں، پھر 3-4 نشستیں ری کاؤنٹنگ میں چھین لی گئیں. اب مخصوص نشستیں چھینی جائیں گی جو کبھی دی ہی نہیں گئی تھیں، اور 40-50 ایم این اے 9 مئی کے کیسز کے اندر فارغ کیے جائیں گے. یہ پڑی ہے ووٹ کو عزت دو. انہوں نے کہا کہ لعنت ہے اس نظام کے تمام بینیفیشریز پر. یہ بات کی ہے سمینہ پاشا نے. اچھا، ایک اہم ترین چیز میں آپ کو بتاؤں. یہ ابھی جو 9 مئی کے کیس کے اندر سزا ہوئی ہے، منصور علی خان کے شو میں منیب فاروق نے ایک بات کی تھی، آج سے کچھ عرصہ قبل کی یہ بات ہے. منیب فاروق نے جو آج کل یہ کہتے ہیں کہ وہ طاقتور حلقے جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از ڈن، عمران خان بالکل فارغ ہے، ختم شدہ ہے. اسی منیب فاروق نے منصور علی خان کے شو کے اندر یہ بات کی تھی کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں یا 9 مئی کا جو بیانیہ ہے، اس بیانیہ کے جو وقت تھا وہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر جہاں پر 9 مئی کا واقعہ ہوا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے 9 مئی کے بیانیہ کو بائے نہیں کیا. لطیف کھوسہ کی سیٹ کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے جنہوں نے سعد رفیق کو ہرایا تھا، اور سعد رفیق پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن وہاں سے ہار گئے کیونکہ پیچھے ووٹ کس کا تھا؟ ووٹ عمران خان کا تھا لطیف کھوسہ کے ساتھ. مظہر عباس صاحب نے ایک اور بڑی بات کی ہے جی. ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہیں گے یا ہٹ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ساری زندگی جیل میں گزار دے گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 سال جیل کے اندر گزار دیے ہیں. تمام مخالفین یہ کہتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکیں گے، وہ بس جائیں گے اور ڈیل کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن عمران خان 2 سال سے جیل کے اندر ہے. وہ کسی ہسپتال کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے جس طریقے سے ہمارے دوسرے سیاستدان ہوتے ہیں. کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو خفیہ دل کے دورے پڑتے ہیں، کسی کی دماغ کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ. لیکن عمران خان کو ابھی تک جیل کے اندر کچھ نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایک بات کی ہے نجم سیٹھی نے. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے، لیکن عمران خان کسی بھی صورت ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی، آپ نے ڈیل کرنی ہے تو کر لو، میں اپنے اصولوں کے اوپر واضح طور پر کھڑا ہوں. آگے آ جائیں جی. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہے جن کا نام ہے چودھری عابد رضا کوٹلا. انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا اور وہ جلسہ تھا یوم تکبیر کی ریلی. یوم تکبیر کی ریلی کے اندر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی 8 فروری کو جو ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان کو پڑا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے جب 8 فروری کو یہ دیکھا کہ میرے گھر کے لوگ، ہماری خواتین، ہمارے اپنے لوگ، انہوں نے جب عمران خان کو ووٹ ڈالا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ووٹ کس کو پڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس کو ووٹ پڑا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ایک پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا یا کوئی صحافی نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا رہنما کہہ رہا ہے. تو اندازہ لگا لیں کہ اس حد تک جا کر اگر کوئی اعتراف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مان لینا چاہیے. آگے آ جائیں جی. منیب فاروق نے جو کہا تھا کہ جی بہت طاقتور لوگ عمران خان کے بارے میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہی از ڈن، یعنی کہ ان کا کام ہو گیا. تو ان کے حوالے سے عطر کاظمی نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی منیب فاروق نے یہ جو بات کی ہے کہ عمران خان از ڈن، یہ انہوں نے کہا کہ وہ طاقتور شخصیت پتہ نہیں کون ہے، شاید وہ مانیٹر ہے کلاس کا. انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی زندگی میں دیکھتے تھے کہ کلاس کا مانیٹر بڑا طاقتور ہوتا تھا. وہ جب استاد کلاس کے اندر نہیں ہوتے تھے تو نوٹ کرتا تھا کون سا بچہ شور کرتا ہے اور واپسی پر بتاتا تھا یہ فلاں فلاں بچہ جو شور کرتا ہے. تو وہ پتہ نہیں کون سے ایسے طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی عمران خان از ڈن. انہوں نے کہا کہ جب عوام آپ کے ساتھ ہو تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈن ہیں.
جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ختم شد، کہانی فارغ. لیکن عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کھڑے ہیں، پھر آپ کا وجود بھی ہے، پھر آپ کو ہر سیاسی جگہ پر، ہر پولیٹیکل شو کے اندر، ہر جگہ پر آپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، وہ آپ کا الیکٹرونک میڈیا ہو، یا پھر وہ آپ کا سوشل میڈیا ہو. اسی طریقے سے ایک اہم ترین بات کی ہے شہزاد اقبال نے. انہوں نے کہا جی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ بطور سیاسی لیڈر عمران خان از ڈن، تو انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر عمران خان کی بات نہ ہو رہی ہوتی. منصور علی خان کے شو کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، منیب فروق بھی تھے اور حفیظ اللہ نیازی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی عمران خان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کمپیریزن نکالنے کا ہم عمران خان پہ کتنے شو کرتے ہیں اور نواز شریف کے اوپر کتنے شو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج بھی ہم عمران خان کے اوپر ہی شو کر رہے ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں. یہی بات عمران خان کی بہنوں سے بھی پوچھی گئی، علیمہ خان سے اور نورین خان سے. علیمہ خان نے جواب دیا کہ یزید کو بھی اپنی طاقت کے اوپر بڑا ناز تھا، فرعون کو بھی اپنی طاقت کے اوپر بڑا ناز تھا، تو آج وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ آج ان کو کن الفاظ کے اندر یاد کیا جاتا ہے؟ نورین خان نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ، عمران خان ختم شد، عمران خان از اوور، ان لوگوں نے 8 فروری سے پہلے بھی کہا تھا. تو پھر 8 فروری میں لوگوں نے کس طریقے سے باہر نکل کر ڈن اینڈ ڈسٹڈ سب کو کیا تھا الیکشن والے دن. مزید آگے آ جائے جی، ایک اور اہم ترین چیز آپ کو بتاتا ہوں. علی احمد کرد انہوں نے ایک بات کی ہے، یہ جو آئینی بینچز کے ججز ہیں ان کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی آئینی بینچز کے جو ممبران ہیں 24 سے 25 لاکھ روپے تک تنخواہیں لے رہے ہیں، یعنی کہ قوم پیسہ دے رہی ہے ان کو. ایک جج 24 سے 25 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، قوم اپنے ٹیکس سے پیسہ دیتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جج نہیں بلکہ حکومت کے نوکر بن گئے ہیں، 6 گاڑیاں ان کے آگے ہوتی ہیں اور 6 گاڑیاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی اگر پروٹوکول کی بات کریں تو جو حق ان کو ملنا چاہیے وہ ایک سائیکل کا پروٹوکول بھی ان کو نہیں ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے جس طریقے کا یہ کام کر رہے ہیں. شاہد کھٹک صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی جو بات ایمل ولی خان نے کی تھی اسی طرح کی بات صنم جاوید نے بھی کی تھی، لیکن ایمل ولی خان کے ساتھ جو ہے وہ ملا جا رہا ہے، ان سے جا کر معافیاں مانگی جا رہی ہیں اور صنم جاوید کو جیل کے اندر ڈالا ہوا. یہ انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ ایک اور بات کی انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 دن کے اندر انتخاب کروانے کا حکم دیا لیکن نہیں ہوئے. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا، نہیں دی. اسی طریقے انصاف کے اندر 9 مئی کے کیسز نہیں سنے جا رہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے جا رہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے کون سے آئین اور کون سی قانون کی بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے بات کی. نعیم حیدر پنجوتا نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی میرے سامنے عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر جج کے روبرو کئی مرتبہ یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جج کو کہا کہ آپ مجھے سزائے موت بھی دے دیں تو میں نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ 9 مئی کی CCTV فوٹیج نہیں دینا چاہتے تو 26 نومبر کی دے دیں. یہ عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی CCTV فوٹیج نکالیں، سب کے چہرے واضح ہو جائیں گے، عیاں ہو جائے گا کس نے 2 نمبری کی ہے، کس نے واردات ڈالی ہے، کس نے اس دن احتجاج کی آڑ میں نقصان کیا اس ملک کا. یہ عمران خان کہتے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.